अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वाले को हदायत अता फ़रमाए और पाकिस्तान के लिए सुबह शाम दुआ करने वालों को, पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वालों को, इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करने वालों को इसका अजर अता फ़रमाए। जो गुजारिश करते हैं आपसे वो है हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। जो राय आपसे मांगी जाए उसका इजहार करें। वही हुआ जिसका डर था दोस्तों। जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A की तशरीह के ख़िलाफ़ नज़रसानी बेंच में नहीं बैठा। पहले मैं आपको बता दूं ज़रा कि ये 60A3 की तशरीह क्या है। जिसके बाद परवेज़ इलाही को हुकूमत दी गई थी और हमज़ा शहबाज को जब वज़ारत उज़्मा मिली थी तब PTI के बहुत से MP ने हमज़ा को वोट दिया था और इसको बाकायदा तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी। मतलब फ्लोर क्रॉसिंग करके उन्होंने जो है वो वोट दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को या उस वक्त की PDM के कैंडिडेट को, हमज़ा शहबाज साहब को। आइन इसके बारे में क्या कहता है, ये बड़ी अहम बात है। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आज जो मतलब इन जजों के साथ खड़े हैं और इन जजों का अभी भी दम भरते हैं कि वो उनको हो क्या गया है। एक आइन है, आइन में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आप उससे क्रॉस नहीं कर सकते, इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि ये तय हो गया है कि अगर ये जुर्म होगा तो इसकी सज़ा ये है। आप एक नई सज़ा नहीं घड़ सकते, लेकिन घड़ी जाती है और फिर उसके आंकड़ा भी जाता है। चलें, फ्लोर क्रॉसिंग जो होती है इससे जो रुकन है वो डी सीट हो जाता है, लेकिन उसका वोट कॉस्ट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये काजी फैसल साहब नहीं कह रहे या कोई वकील नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है आपको कि जब आप किसी दूसरी पार्टी के मेंबर को वोट देंगे तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। आपका वोट तो कॉस्ट हो जाएगा, उसकी गिनती तो हो जाएगी, लेकिन आप एनी मोर मेंबर असेंबली नहीं रहेंगे। बंदयाल मुनीब इजाजुल हसन ग्रुप ने आइन की तशरीह गलत की थी। आइन को री राइट करते हुए करार दिया था कि वोट भी काउंट नहीं होगा। मतलब उन्होंने जो आइन में लिखा हुआ उससे कहा नहीं, हम आइन को नहीं मानते, हमारा एक अपना आइन है, हमारी एक अपनी ब्लैक डिक्शनरी है, हमारा एक अपना ग्रुप है, हमारा एक अपना गैंग है। उस गैंग ने फैसला किया कि वोट भी कॉस्ट नहीं होगा और जो रुकन असम्बली है डेफिनेट वो तो रहेगा ही नहीं। खैर, हमज़ा शहबाज साहब की हुकूमत चली गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंदयाल ग्रुप, जाहिर है वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया कि उन्होंने कहा जनाब के चौधरी साहब जो है वो वज़ीर आला है। धज्जियाँ की उड़ा की इस वक्त PTI को पंजाब में हुकूमत दी गई। बहरहाल आइन को जो नुकसान पहुंचा वो मैं और आप आज तक भुगत रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ और आर्टिकल 63 की गलत तशरीह के खिलाफ नज़रसानी की अपील जो 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है उसको नहीं लगाया जा रहा था, अब समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। जाहिर है अब काजी आइन को अपनी असली हालत में बहाल करेगा और मुनीब अख्तर का अपना फैसला रिवर्स होगा। मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल किया गया। आज समाअती बेंच बैठा था लेकिन मुनीब अख्तर नहीं आया। इसने रजिस्ट्रार के जरिए ख़त भेज दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ख़त में लिखा, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। ख़त लिख रहे हैं, बैठे हुए दूसरे कमरे में, वहाँ पर तशरीफ़ नहीं ला रहे। आप बेंच में आएँ और बेंच में आकर कह दें कि मैं इसमें शमूलियत नहीं कर रहा, लेकिन ये ख़त लिखने वाला एक नया ड्रामा। और साथ ये भी कह रहे हैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। यही है रवायत, यही है लॉ, यही कानून है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बैठने से इनकारी नहीं, बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे ख़त को नज़रसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। कमाल हो गया, आप उसमें बैठ नहीं रहे, आप ख़त लिख रहे हैं, आप आकर इनकार नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि मुझे इसका हिस्सा भी समझा जाए। और मेरे ख़त को ही एडा तो नंबरदार तेरी सोटी थाने गई तो मुलजम छड़ दे थानेदार कि जनाब नंबरदार साहब की सोटी आ गई है। कमाल हो नहीं हो गया। बटल काजी फायसा ने जवाब दिया है कि ऐसे ख़त को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का ख़त अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नज़रसानी केस 2 साल से ज़ायद अरसा से ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस काजी फैज़ का कहना है कि 60A3 का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। जस्टिस काजी फैज़ ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है कि नज़रसानी केस
نظر ثانی اپیل پر سماعت وہی بینچ کرے۔ سابق چیف جسٹس کی جگہ میں نے پوری کی کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ جسٹس اجاز الحسن کی جگہ جسٹس امیر الدان کو شامل کیا گیا ہے اور ہم جسٹس منیب اختر سے درخواست کریں گے کہ بینچ میں بیٹھیں۔ حالانکہ 11 بجے والے جج کو یہ عزت دینے کا تک کوئی نہیں بنتا، لیکن قاضی صاحب پھر بھی میرے خیال میں قاضی صاحب جو کر رہے ہیں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے 11 بجے والے جج نے کہا ہے کہ نہیں بیٹھنا، اب اصل مقصد تو پیچھے اور ہے نا۔ چیف جسٹس قاضی فیاض نے جسٹس منیب اختر کو بینچ میں شامل کرنے کی درخواست کر دی اور کہا جسٹس منیر اختر کو بینچ میں واپس لانے کی کوشش کریں گے ورنہ بینچ کی تشکیل اثر نو ہوگی۔ جسٹس قاضی فیاض نے کہا امید ہے جسٹس منیب اختر دوبارہ بینچ میں شامل ہو جائیں گے۔ جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں، دونوں صورتوں میں کل کیس کی سماعت ہوگی۔ بہرحال موصوف سے متعلق پہلے ہی قاضی بتا چکے ہیں 11 بجے تک کام کرتے ہیں۔ ایک لفظ اور اس وقت چل رہا ان کے بارے میں، جو چھوٹے ہوتے بچے نہیں اسکول کا کام نہیں کرتے تو ان کو کیا کہتے ہیں، وہ والا لفظ، لیکن میں یہاں پر نہیں بولنا چاہتا۔ دیکھیں قاضی صاحب کا رہ گیا 1 مہینہ۔ قاضی صاحب نے آئین کے مطابق اپنے طور پر کوشش کرنی ہے کہ عدالت کو چلا کر جائیں۔ اب ہو کیا رہا تھا پچھلے 8-10 سالوں جو ہے، ویسے تو سپریم کورٹ کا خیر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن پچھلے 8-10 سال میں ہو کیا رہا تھا، ایک جج آئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک علیحدہ ہی تھیٹر بنا دیا۔ انہوں نے کوشش کی ثابت کرنے کی کہ وہ جو کہیں گے وہی قانون ہوگا، ملک ویسے چلے گا۔ مطلب ان کا دل کیا تو وہ لاہور میں آ کر بیٹھ گئے اور وزیر اعلیٰ کو بلا لیا، اور کسی بھی کیس پر بھی اتنی کمپنیاں بنا کر تم صوبہ کیوں چلا رہے ہو؟ بھائی وہ ایڈمنسٹریٹر ہے صوبے کا، وہ چلا رہا ہے، اور پھر آپ کا کام کیا ہے، پھر آپ نے کام کیا کیا ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ کو بلا کر اپنا شوق پورا ہے۔ اچھا کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں ہسپتالوں میں دورے کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ہسپتال کے عملے سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ ہسپتال کے عملے سے بدتمیزی کرنا چیف جسٹس کا کام نہیں ہے۔ آپ کا عدالت میں بیٹھ کے جو ہزاروں کی تعداد میں کیس التوا ہیں ان پر فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہوں تو 2-4 جو ایم پی ہے وہ میں آگے پیچھے کر دوں گا۔ پھر آپ نے فیصلہ کر لیا، ہوتے آپ چیف جسٹس ہیں، کام آپ کا انصاف کرنا ہے، پھر آپ نے کہا جی میں اب ڈیم بناؤں گا۔ اچھا اس وقت کی حکومت کو لگ گیا پتا کہ بابے کو شوق ہے اشتہاروں میں آنے کا، انہوں نے بھی کھلی چھٹی دے دی، دوسرے ملکوں میں اپنے اوورسیز لوگوں کو ایکٹیو کر دیا کہ یہ بابا آ رہا ہے، اس کو شوق ہے، 4 آنے اس کو بھی کما کے دو، 4 آنے ہمیں بھیجو۔ انہوں نے فنڈ بنانے شروع کر دیے۔ اچھا پھر ایک چیف جسٹس آیا، وہ کیا کرتا تھا کہ ہر آئے دن چیف آئی جی صاحب کو بلا کر بیٹھ جاتا تھا، کبھی سندھ والے آئی جی کو بلا لیا، کبھی پنجاب والے آئی جی کو بلا، اس کا یہی شوق تھا، وہ یہی شوق پورا کرتا چلا گیا۔ دوسرے اگلے چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے ایک نیا شوق پا لیا۔ تو ہو کیا رہا تھا کہ چیف جسٹس جو آ رہے تھے نا، وہ اپنے اپنے شوق پورے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا مطلب شراب کی بوتل بھئی آپ کیوں لے کے آئے ہیں؟ او بھائی نہیں لے کے آنی چاہیے، لیکن چھوڑ دیں نا، ملک تو کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ آپ شراب کی بوتل، پھر انہوں نے ان کو ایک چس پڑ گئی، لت پڑ گئی کہ میں کیونکہ ایک بہت بڑی طاقت کے ذریعے واپس آیا ہوں، ملک کی جو عام سول سوسائٹی اور وکلاء نے مجھے زبردستی واپس سسٹم میں دھکیلا ہے، شاید وہ غلط تھا یا صحیح تھا، اب تو پتہ نہیں، اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اچھا انہوں نے عجیب کام کر دیا، وہ ان کا کہاں ایک ریکارڈ، وہ آپ کو سارا معاملہ پتہ ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا جی کینسل کر دیں گے ہم لوگ۔ ان کے کینسل کرنے سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، اربوں ڈالر کا ٹیکہ لگ گیا۔ آج تک آپ کے ملک میں کوئی بڑی کمپنی آنے سے پہلے سوچتی ہے اس ملک کی سپریم کورٹ تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کسی بھی وقت۔ تو یہ جو سارے چیف جسٹس صاحبان ہیں نا، ایک لمبی لسٹ ہے، وہ آپ کو گنوائی جا سکتی ہے ان کے کارناموں کی، سوائے انصاف دینے کے ہر کام ان کے آپ کو کریڈٹ پر نظر آئے گا، ہر جگہ پہ وہ ٹانگ پھنسانے کا۔ اب قاضی صاحب جو یہ کام نہیں کر رہے، قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئین کی یہ میرے کتاب سامنے رکھی ہے، اس میں سے کھول کے مجھے دکھا دیں، اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ووٹ دینے کے بعد اسمبلی میں ڈی سیٹ ہونے کے بعد اگر اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو ہم وہی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آئین میں کیا لکھا ہوا؟ آئین میں لکھا ہوا جی ووٹ کاسٹ ہو جائے گا، بندہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ والا جو ماحول ہے، یہ والا جو جج ہے، نہ یہ اس پارٹی کو وارہ کھا رہا ہے، نہ وہ لوگوں کو وارہ کھا رہا ہے، نہ وکیلوں کو وارہ کھا رہا ہے، اور کسی حد تک سول سوسائٹی کے کچھ جو مامے بنے ہوئے ان کو وارہ کھا رہا ہے۔ لیکن جو قاضی صاحب کا ٹائم ہے وہ اپنا پورا کریں گے، اور اس میں یہ کسی نہ کسی سائڈ پہ لگا کر جائیں گے۔ اب یہ ہے تکلیف لوگوں کو قاضی صاحب سے۔ بٹ اینی ہاؤ، ادھر ایک اور بڑی خبر ہے، سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے۔ آپ کو یاد ہے جسٹس شہزاد ملک نے الیکشن کمیشن کے بنائے ٹریبونلز کے خلاف ہی فیصلہ دے دیا تھا، ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے۔ یہ بھی کیس یہ تھا کہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، لیکن یہاں پہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کوئی جو ہے وہ آئی جی کو بلا کے بیٹھ جاتا تھا، کوئی دوسرے ملکوں کی کمپنیوں سے معاہدے کینسل کروا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ ڈیم بنا رہا تھا۔ ادھر بھی یہ جو لاہور والے شہزاد ملک صاحب تھے، ان کا بھی یہی شوق تھا۔
بھائی کام یہ الیکشن کمیشن کا ہے، آپ الیکشن کمیشن کے کام میں مامے کیوں بن رہے ہیں؟ اچھا، اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس کا فیصلہ آج سنایا جا چکا ہے۔ پنجاب میں 8 ججز کو الیکشن ٹریبونل تعینات کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ عدالت نے 12 ججز ٹریبونل تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ جج نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مد نظر نہیں رکھا تھا۔ اگر ملاقات نہ ہونا مد رکھتے تو ایسا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ عدالت نے کہا کہ تنازع جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ ہونا چاہیے۔ یہ کسی ایم پی ایم این اے کی بات نہیں ہے، سامنے آپ کے ایک آزاد آئینی ادارہ کھڑا ہوا ہے جس کا ایک اپنا لا ہے، اپنا قانون ہے۔ آپ اس کی حدود میں جا کر اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، کھیت میں بکریاں چرا رہے ہیں، تو اگلا تو پھر تمہیں لمحہ پائے گا ہی نا۔ اینج تو نہیں ہوئے گا تسی اودی مطلب کہ مونجی وڈی جاؤ، جی لائی ہونے میں پکائی ہونے میں کام اس کا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے استدعا کی ہے کہ الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کا موقف تھا۔ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے حضرات استعمال نہیں کر سکتا۔ آئینی اداروں کے مابین تنازع بھی محتاط رویہ ہونا چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کہاں بارہ خطی۔ ایک اور اہم خبر ہے، سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہے وہاں پر یہ جو ہے وہ خبر پھیلائی جا رہی ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ دونوں پر 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ایک تو یہ خبر تھی کہ وہ ضمانت تھی، ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر کے دونوں پر جو ہے 2 اکتوبر کو فرد جرم دوبارہ عائد کر دی جائے گی۔ یعنی ایک اور فیصلے میں سزا ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے جو اگر یہ ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی ہے تو پھر ڈیفینیٹ آگے چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ مزید اس میں کچھ چیزیں ڈالی جائیں گی اور سزا جو ہے وہ ان کو سنائی جائے گی، اور تگڑی سزا بھی ہوگی، کیونکہ یہ کیس ہے تو کافی زیادہ مضبوط توشہ خانے والا۔ وہ تو میں نے بھی سنی ہے آڈیو، آپ نے بھی سنی ہے، سارے وہ رولے رپے مرشد کی گھڑیاں، اور وہ جو وہاں پر بندہ تھا جو جس سے سامان پوچھ کر آتا جاتا تھا، مطلب وہ سٹوری ساری آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پہلے جو فیصلہ ہوا اس میں شاید یہ چیزیں نظر انداز کر دی گئی تھی، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ آڈیو ججوں نے نہ سنی ہو، وہ سارے قصے کہانیاں ججوں نے نہ سنے ہو، لیکن اب وہ سن لیں گے تو اس سے سزا جو ہے وہ تگڑی ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ رات کو بشرا بی بی کے بالوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ اس پر سوشل میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بلکہ رضی دادا نے بھی دعویٰ کیا ہے بالوں سے جادو ہوتا ہے، اور جنرل باجوہ کے خلاف بھی بالوں سے جادو ہوا تھا، وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے تھے، ممکن ہے کسی تعویذ وغیرہ کچھ ہے۔ یہ مطلب ظاہر ہے سوشل میڈیا کی ایک اپنی منطق ہے اور ان کے ایک اپنی سائن ہے، لیکن یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے جو پردے سے جو وہ ظاہر ہے وہ پردہ کرتی ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، پردہ کرنا چاہیے، رسپیکٹ اور عزت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی پردہ کر رہا ہے اس دور میں کوئی کر رہا ہے، آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں بشرا بی بی سے، لیکن اگر ان کا اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر عورتیں جو ہیں وہ اگر لیں گی بھی تو تلاشی تو عورتیں لیں گی، تو عورتوں کے سامنے جو پردہ ہے وہ غیر محرم کے سامنے پردے والی بات ہوتی ہے، لیکن اگر عورتیں تلاشی لے رہی ہیں اور وہ کوئی ایسی چیز کا حصہ ہے جو وہ کام کرنا ضروری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بشرا بی بی بھی یقیناً اس میں تعاون کر رہی ہوں گی۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے فالور ہیں، ان میں غصے کی لہر آئے گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک تو وہ جیل میں ہیں اور اوپر آپ سے اس قسم کی حرکتیں، تو ملا جلا رد عمل ہے دونوں طرف سے، دونوں جو لوگ الٹا لکھتے ہیں ان کی طرف سے، جو حق میں لکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی۔ بہرحال اللہ پاک ان سزاؤں سے، ان جزاؤں سے اور ان کیسوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو محفوظ رکھے، اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کیسوں سے محفوظ رکھنے کی، اپنے آپ کو دور رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کو صرف اقتدار نظر آتا ہے، اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ شاید بشرا بی بی اور عمران خان کی آج کی جیل موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک لیسن ہو سکتا ہے، ایک سبق ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایسا کام ان کے ہاتھوں نہ ہو کہ کل ان کو بھی بشرا بی بی اور عمران خان بننا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رکھیں۔ قاضی صاحب کا یہ جو 60A3 والی تشریح والا معاملہ ہے، جو بڑا میں نے آپ کو سادے لفظوں میں سمجھایا ہے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ دینے کے بعد آپ کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا، لا میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کی سیٹ نہیں رہے گی۔ لیکن اس وقت حمزہ شہباز سے حکومت پرویز لے کو لے کر دینے میں جو غلط تشریح کی گئی تھی اس کو ٹھیک کرنے میں 11 بجے والے جج صاحب کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اس پہ ضرور اپنے جو کمنٹس ہیں ضرور کریں، رائے کا اظہار کریں، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو بھی لوگ آپ سنا اس میں سے جس لائن پہ کرنا چاہیں ضرور کریں۔ خیال رکھیں اپنا، اجازت دیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔